बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 2 फरवरी 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के ख़तरात बदस्तूर मौजूद हैं। अमरीका के ताकतवर जंगी जहाज़ खुफिया फौजी अड्डे डियागो गार्सिया में पहुंच चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीर जाहिर हो रही हैं कि अमरीका ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। दूसरी तरफ ईरानी फौज ने ट्रंप को ललकारा है, खबरदार अमरीका, ईरान को हाथ मत लगाना, आग मत लगाओ वरना जल जाओगे और फिर तुम्हें बचने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा रूस और चीन ईरान के मददगार बन गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान के खिलाफ अमरीका के हमले पर अमरीका को खबरदार कर चुके हैं। अमरीका बेहद परेशान है कि चीन और रूस रास्ते में क्यों खड़े हैं। दूसरी तरफ तुर्की ईरान को बचाने मैदान में उतरा है। कतर, मिस्र भी मददगार हैं और तुर्की की मदद से तुर्की में ईरान और अमरीका के दरमियान फिर मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। एक तरफ जंग और दूसरी तरफ मुज़ाकरात। क्या जंग होगी या मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे, इस हवाले से आगे चलकर आपको मज़ीद तफसीलात देंगे। लेकिन ख़बरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आप तमाम ख़बरें बर वक्त देखते रहें। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें। जैसे एक्स अकाउंट है ताज़ा हालात न्यूज़ के नाम से, हमारा अकाउंट है ताज़ा हालात न्यूज़ के नाम से टिकटॉक पर, उसे फॉलो करें। व्हाट्सअप पेज है, व्हाट्सअप चैनल है ताज़ा हालात के नाम से, उसे फॉलो कर लें। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है ताज़ा हालात, उसे भी ज्वाइन कर लें। और हमारी वेबसाइट tazahalat.com पर आप तफसीली रिपोर्ट्स और ख़बरें भी देख सकते हैं। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी ख़बर। इस वक्त मेरे सामने है कि एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान जंग की तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ अमरीका ही ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी तैयारी नहीं कर रहा है, ईरान भी अमरीका के ख़िलाफ़ फ़ौजी महाज और लड़ाई और जंग की तैयारियां तेज़ तर कर चुका है। आज की सबसे बड़ी ख़बर मेरे सामने है। ईरान के आर्मी चीफ़ का ताज़ा बयान है जिसमें ईरानी आर्मी चीफ़ ने कहा कि कोई अमरीकी छावनी महफूज नहीं रहेगी। जब अमरीका आग लगाएगा तो ये आग अमरीका और उसके इत्तेहादियों को भी जला देगी। हमारी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और अमरीका को ये बात समझ लेनी चाहिए कि गलती की तो नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। ये ईरान के आर्मी चीफ़ अब्दुल रहीम मूसवी की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जारी होती है। दूसरी तरफ एक और बड़ी ख़बर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि अमरीका का खुफिया जो जंगी लाओ लश्कर है वो खुफिया जजीरे पर पहुंच चुका है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारी के मामले को तेज़ तर कर रखा है। डियागो गार्सिया बहरीरा हिंद में एक ऐसा जजीरा है जिसे अमरीका का समंदर के अंदर छुपा हुआ खुफिया फ़ौजी अड्डा कहा जाता है। वहाँ पर खुफिया तौर पर अमरीका के B-2 बम्बार जहाज़ और उनमें तेल भरने वाले एयर रिफ्यूलिंग टैंकर सैटेलाइट तस्वीर की मदद से नज़र आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि वहाँ उस फौजी अड्डे पर अमेरिका के जहाज़ खड़े हुए हैं। याद रहे 6 महीने पहले जब जून में अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की थी तो उस बमबारी से कबल अमेरिका ने इसी फौजी अड्डे डियागो गार्सिया के अंदर अपने बाहरी बेड़े को और इसी तरह से यहाँ पर जो जंगी जहाज़ हैं जैसे B-2 बम्बार जहाज़ और B-52 बम्बार जहाज़, उनको यहाँ पर खड़ा किया था, जो इस बात की अलामत है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ जंग की तमाम तर तैयारियां और तमाम तर चीज़ें मुकम्मल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर मेरे सामने मौजूद है कि ईरान के जासूस ड्रोन तैयारे मुसलसल अमरीकी बाहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जासूसी कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक जब से अमरीकी बाहरी बेड़ा ईरान के करीब समंदर में आया है तब से लेकर अब तक ईरान के मुसलसल जासूस ड्रोन्स अमरीकी बाहरी बेड़े के करीब परवाज़ें कर रहे हैं और उसकी पोजीशन को और उसके अंदर मौजूद लाओ लश्कर और सादो सामान को भरपूर अंदाज में जांच पड़ताल कर रहे हैं। और एक और बड़ी ख़बर जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो ये है
کہ امریکہ کی طرف سے خطرناک قسم کے مزید جہاز بھی ایران کے خلاف جنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک نایاب طیارہ مشرق وسطیٰ بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق RC-135U کمبیٹ سینٹ اوکیناوا کے فضائی اڈے سے اڑا اور غالباً قطر کے العدید ایئر بیس کی طرف آ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس اس قسم کے صرف 2 طیارے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک انٹیلیجنس طیارہ ہے۔ اس کا کام دشمن کے ریڈار سسٹمز کو تلاش کرنا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا اور الیکٹرانک سگنلز اشاروں کا تجزیہ کرنا ہے۔ مختصراً یہ لڑاکا یا بمبار نہیں بلکہ امریکہ کی کان اور آنکھ والا جاسوس طیارہ ہے، اور اسے عموماً اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کسی ممکنہ فوجی کارروائی سے پہلے دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کی میپنگ کرنی ہو، یعنی تیاری اور نگرانی کا جو مرحلہ ہے اسے دیکھنا ہو۔ یہ تازہ ترین اطلاعات میں انکشاف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے خطرناک قسم کے جو جاسوس ہیں وہ مسلسل یہاں آ رہے ہیں۔ جاسوس ڈرونز بھی جاسوس طیارے بھی آ رہے ہیں اور لڑاکا طیارے بھی آ رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ ایک طرف یہ فوجی لاؤ لشکر ہے، فوجی تیاریاں ہیں، اور دونوں کے خلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے دھمکیاں ہیں اور جنگ سے باز رہنے کی دھمکیاں ہیں۔ ٹرمپ ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے، ایران ٹرمپ کو اور امریکہ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر آتی ہے کہ مذاکرات کا راؤنڈ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسے امریکہ فوجی لاؤ لشکر کا آپشن رکھے ہوئے ہے جمع کر کے، یعنی ملٹری موومنٹ کرنا چاہتا ہے ایران کے اگینسٹ، ایسے ہی ایران بھی ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں مذاکرات کے لیے بھی ایران نے آج اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حکم دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے جائیں۔ چنانچہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے حکم پر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ ترکی میں امریکی مندوب برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف سے مذاکرات کریں گے۔ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی مندوب برائے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ اسٹیو وٹکوف، جو اس سے پہلے بھی ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات میں وفد کی قیادت کرتے رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کو قائل کریں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے، تاکہ ایران کے ساتھ یا تو ملٹری کارروائی کے بغیر ہی معاملات حل کر لیے جائیں، ورنہ پھر ملٹری کارروائی ہوگی اور پھر اس سے پہلے دنیا کو کوئی بھی اعتراض امریکہ پر نہیں ہوگا۔ چنانچہ خبر کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے ترکی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، عبرانی میڈیا، امریکی میڈیا اس کو رپورٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں حقان فیدان ان سے، اور مصر کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ، ان 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے آج کے دن ایرانی وزیر خارجہ کی فون پر بات ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی کا، سعودی عرب کا اور مصر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مصر، سعودی عرب اور ترکی یہ 3 ملک ہیں جو امریکہ کو قائل کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، ایران سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کے ذریعے سے نتیجہ نکالا جائے۔ اور چوتھا ملک قطر ہے جو اس سلسلے میں رول پلے کر رہا ہے، اور 5واں ملک سلطنت عمان ہے، اور 6واں ملک پاکستان ہے۔ یہ 6 ملک ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے رول پلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جو جنگ شروع کروانا چاہتا ہے، کیا وہ ان مذاکرات کو کامیاب ہونے دیتا ہے، یا وہ ان مذاکرات میں ٹانگ اڑاتا ہے، یا یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر کا ذکر ضروری ہے کہ روس بھی ایران کا مددگار بن گیا ہے، اور روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تم ایران پر حملہ نہ کرو، حملے سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے، حملے سے نقصانات ہوں گے، یہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے ایران پر حملہ کیا تو پھر روس ایران کا دوست ہے، اتحادی ہے، اور ایران کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کر رکھے ہیں روس نے، تو اس لیے ہم ایران کی مدد کریں گے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ روسی مندوب پسکوف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے جوہری انریچڈ یعنی یورینیم جو افزود شدہ ہے 400 کلو گرام سے بھی زائد کا، اگر اس کو روس کے اندر منتقل کرے گا تو روس ضامن بن سکتا ہے، ثالث بن سکتا ہے۔ یعنی امریکہ نے آفر کر رکھی ہے ایران کو اور کہا ہے کہ تم اپنے جوہری پروگرام کو ختم کر دو، جو تمہارے پاس جوہری مواد ہے
وہ کسی تیسرے ملک میں بھیج دو، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اب وہ تیسرا ملک روس ہے یا پھر ترکی ہے۔ تو اطلاعات کے مطابق ایران اس بات پر قائل ہو رہا ہے کہ وہ اپنا یورینیم کا ذخیرہ وہ ترکی میں یا روس میں بھیج دے۔ لیکن یہاں آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ اور جو بریفنگ ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنا جوہری مواد کسی ملک کو نہیں بھیجیں گے۔ جی ہاں، ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ میڈیا پر نشر ہونے والی افواہیں ہیں، ورنہ ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، ہمیں امریکہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں ملی کہ امریکہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے جوہری مواد کو، ایٹمی مواد کو، انرچڈ افزود شدہ یورینیم کے ذخیرے کو ترکی یا پھر رشیا منتقل کر دیں۔ پھر ناظرین کرام، روس کی طرح چین بھی ایران کا مددگار ہے۔ چین کی طرف سے امریکی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، اور چین ایران کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور چین ایران کی مدد کرے گا، اور چین سے مسلسل ایران کو مختلف طرح کی ٹیکنالوجی اور مختلف طرح کی مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو آج کی اہم ترین بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے تمام یورپی ممالک کے سفیروں کو طلب کر لیے ہیں۔ یورپ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کی ہے۔ یورپ کی طرف سے ایران کی فوج یعنی سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد فوج قرار دیا گیا ہے۔ اس پر یورپ کے جن ملکوں نے ایرانی فوج سپاہ پاسداران کو دہشت گرد قرار دیا، ان کو اور ان کے ملک کی فوج کو ایران نے دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ممالک کے سفیروں کو واضح کیا گیا ہے طلب کر کے کہ یا تو آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں، ایران کے خلاف محاذ آرائی سے باز آ جائیں، ورنہ ہم بھی آپ کی فوج کو دہشت گرد قرار دیں گے اور آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے۔ ایران کے مذہبی رہنما ہیں حسن خمینی، جو ایران کے بانی رہنما یعنی موجودہ حکومت کے نظام کے بانی رہنما امام خمینی کے پوتے ہیں حسن خمینی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپ بغیر دانت کے شیر بنا ہوا ہے، اور یورپ یوکرین کے مدد کر کے روس کو نہیں ہرا سکا، اور روس سے یوکرین کو نہیں بچا سکا، اور اپنی گرین لینڈ جو ڈنمارک کی ملکیت ہے اس کو امریکہ سے نہیں بچا سکتا ہے، اور وہ ایران سے پنگا لے رہا ہے اور ایران کی فوج کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ یہ حسن خمینی کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں طرح کے آپشنز ہیں۔ امریکہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے، اور ایران امریکہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی کر چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر اسرائیل پر کلسٹر میونیشن والے بم گریں گے، جیسا کہ یدیو طاہران و طبرانی میڈیا نے بتایا، اور جیسا کہ خلیجی ممالک نے خبردار کیا کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے تو پھر ہمارے ملک میں جتنے اڈے ہیں وہ محفوظ اور سلامت نہیں رہیں گے۔ دوسرا آپشن ہے مذاکرات کا۔ مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی، قطر، مصر، سعودی عرب، پاکستان، سلطنت عمان، یہ 6 ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اور اسرائیل ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ہو، اور اسرائیل کے ساتھ کچھ یورپی ملک ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ ہونے سے اسرائیل کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی نظریں ایران کے تیل پر ہیں، گیس اور معدنیات پر ہیں، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیت جائیں گے، ایران کی حکومت گرا دیں گے اور وہ ایران کے تیل کو قبضہ کر لیں گے، ایران کی دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہاں ان کے حامی حکومت کر لیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔